अस्सलाम वालेकुम जी। ईद का तीसरा दिन मुबारक। दूसरे दिन आपकी खिदमत में हाज़िरी नहीं हो सकी और उसकी वजह जो थी वो दूसरा दिन जो होता है वो ससुराल नामा होता है। तो मतलब यौम ससुराल होता है, तो फिर वहाँ पे बंदा चला जाए तो फिर अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करे तो फिर पूरा साल ये बात सुननी पड़ती है कि आपको तो एक दिन नहीं हो मेरे लिए। ठीक है भाई तुसी ठीक हो, मैंने लिहाजा इसको मुंह ही नहीं लगाया। हाँ आहो। तो खैर अब चूँकि खैरी सलामती वापसी हो गई है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। मुझे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बुलाया जाता है, मैं बावजूद नहीं जाता। और ना जाने की वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारा वक्त जो है उसको आप बेहतर तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ वक्त है तो मैंने तो अपने लिए दादा पोता शो रखा हुआ है, मैं उसमें बैठ के लोगों को गाइड कर देता हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाता है और मैं अपने रब के यहाँ सुरखरू हो जाता हूँ। ठीक है, तो लेकिन एक जगह पे, ऐसी जगह पे बुलाया गया जहाँ पे बुलाने वाले जो थे वो हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, तो उनका जब हुक्म आया कि आपने ज़रूर आना है तो हम पहुँच गए। जब वहाँ पे हम चढ़ गए, एक ऐसी खातून के हत्थे जो हमें एज ए जर्नलिस्ट जानती थी, वो गवर्नमेंट के अंदर मुलाजम रही हुई थी और हम अब भी उनका एहतराम करते हैं। वो बड़ी बुज़ुर्ग बहनों की तरह थी, रिटायर हो गई हुई थी और आजकल जो है वो इमरान खान की पूरी आशिक थी। उस खातून ने तकरीबन 16 मिनट नॉन स्टॉप मेरे ऊपर शाउट किया। ठीक है, कि जिन्होंने हमें दावत दी थी वो बेचारे बाकायदा शर्मिंदा होना शुरू हो गए कि यार मैंने इसको बुलाया था कि यहाँ पे आके आप इस मुकाम को इज़्ज़त बख्शेंगे, शहर को पता चलेगा कि कुछ 4 बंदे आए हुए सन और ये इन्होंने पकड़ के क्या करना शुरू कर दिया है। वो मुझे खींच के ना परे करें ना कि आप इधर आ जाए, इधर। मैं कहा नहीं, इनको अपना पूरा जो इनका जो डिप्रेशन है, वो खातून मेरे ऊपर इस वजह से शाउट कर रही थी कि इमरान अहमद खान न्याजी से बड़ा लीडर जो है वो तो पैदा ही नहीं हुआ। और वैसे उस वक्त इमरान अहमद खान न्याजी इस कौम के ऊपर मुसल्लत थे। ठीक है, अभी उनको किक मार के आउट नहीं किया गया था अदम एतमाद के ज़रिए। तो वो कह रही थी कि इमरान अहमद खान न्याजी से तो बड़ा शख्स पैदा नहीं हुआ, वो कर लेगा, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। आप लोगों को वही वाले जो इनके टिपिकल स्क्रिप्टेड नहीं होते कि आपको जो है इतनी सहूलतें दे रहा है, ये कर रहा है, वो सारा उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया 16 मिनट का। तो मैंने कहा कि इसके अलावा क्या लॉजिक है आपके पास कि मुझे उसके ऊपर, अपने व्लॉग के ऊपर अंदर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो फौरी तौर पे उसके स्मार्ट और हैंडसम और दूसरे तीसरे मामलात का उन्होंने तज़किरा शुरू कर दिया। मैं कहा जी फिर आप ये बात पहले कह देती, ठीक है ना, तो हम जो हैं ये ना करते। अब तो हम इस राह के ऊपर काफ़ी आगे जा चुके हुए हैं, तो अब वापस आना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने जनाब वो 15, 16, 17 मिनट मेरे ऊपर शाउट करने के बाद इस शर्त पे मुझे वापस आने की इजाज़त दी कि आप अपने व्लॉग के अंदर ना नज़रसानी करें, आप जो कुछ वहाँ पे बैठ के कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे तजर्बा है इस तरह की जो ख़वातीन, रिटायर्ड ख़वातीन जो हैं, जो घरों में बैठ के एक दूसरे से फ़ोन के ऊपर गपशप करती हैं, तो वो किस तरह की गुफ्तगू करती हैं आजकल। और ख़ास तौर पे हमारे ये जो हुक्मरान तबका जो है वो, उनका कोई ना कोई जज होता है, कोई उनका MPA अलीसाई हो जाता है, कोई आगे दमाद हो जाता है, ठीक है ना, वो कोई ना कोई बंदयाल हो जाता है। वो हुकूमत में रहते, कोई भी हुकूमत हो वो उसके अंदर मुकीम होते हैं। वो किसी ने कहा था ना, मुकीम कौन हुआ है, मुकाम किसका था, है। तो वो मुकीम रहते हैं उस हुकूमत के अंदर। कोई भी हुकूमत हो, मार्शल्ला हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, उसके अंदर उनका दखल होता है। मैं इनको तबका अशराफिया या हरामखोर अशराफिया कहता हूँ। ये हरामखोर अशराफिया हर हुकूमत के अंदर पाई जाती है, लेकिन उस हरामखोर अशराफिया के अंदर आजकल जो उनकी ख़वातीन का जो आपस में गुफ्तगू है वो उनका क्रश यानी कि इमरान अहमद खान न्याजी, उस तरह की एक 2 ख़वातीन के दरमियान गुफ्तगू है। एक बड़ी मुहतरम है, इनकी सास साहिबा जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की
ساس صاحبہ ایک بڑی خبر ہے اس حوالے سے نا، عمرتا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ، اور ساس صاحبہ جو ہیں وہ محجبی ہیں. ظاہر ہے کہ عمرتا بندیال صاحب اس سپٹمبر میں 65 سال کے ہو جائیں گے، تو میرے ذاتی علم میں ہے کہ ان کی کوئی دوسری شادی نہیں ہے. تو اگر یہ ہے تو مطلب کہ یہ تو پردادی ہو چکی نا، کیونکہ سحر کے بھی تو آگے بچے ہوں گے بیٹی کے، تو اس لیے یہ تو پردادی بھی بن چکی ہوں گی. تو یہ جو ہیں یہ عمرتا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ جو ہیں وہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی جو ہے وہ بیگم صاحبہ سے گفتگو فرما رہی ہیں، اور وہی والا والہانہ پن ہے، وہی والا قربان اور صدقے جاری جانے والا پن ہے. ان کو وہ جو 4000 بندہ سی اس دن مینار پاکستان، وہ ان کو لاکھوں کا مجمع عام نظر آ رہا ہے. انہوں نے یوم تشکر منانے کے لیے لبرٹی چوک میں جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا. 17 بندے کو لائے سن وہ پچھلے دن، پھر انہیں بھوگ ہی نہیں گتا، اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہیں پہ کہ جناب وہ جو ہے ہم نے کوئی یوم تشکر منانے کا بھی کیا تھا، کوئی اس طرح کا انہوں نے سلسلہ رکھا ہوا تھا. ابھی رمضان کے دنوں کی بات ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا ڈائیلاگ، اب اس کا سکرپٹ بھی اویلیبل ہے. وہ جس طرح والہانہ طریقے سے امی کے عمران احمد خان نیازی کے صدقے جا رہی ہیں، اور پھر ان کا چوائس یہی ہے کہ یا تو ماشاء اللہ لگ جائے، ان کو نہیں رہنا، یہ جو پی ڈی ایم اور دوسرے لوگ پیپلز پارٹی وغیرہ ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، ماشاء اللہ لگتا ہے تو لگ جائے، یا ان کو ڈسکوالیفائی کر کے گھر بھیجیں. اور احمد طارق رحیم صاحب کی فیملی جو ہے وہ کافی زیادہ لگائی بجائی، آگ شاگ، یہ وہ ہر طرف ان کے رابطے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کرنیل ان کے رابطے میں ہوتا ہے، اور جناب ادھر جج بھی ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. تو وہ اسی لگائی بجائی میں سے ادھر ادھر کا کام، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کر کے اپنا اس میں سے رزق حلال نکالتے ہیں. یو ایس ایڈ کے تحت پاکستان کو 1956 کے اندر جو امریکہ سے امداد ملنا شروع ہوئی تھی تقریباً $30 ملین سالانہ کی، اور امریکن جو تھے وہ اپنا اضافی اجناس جو تھے، جس میں سویابین اور سویابین کا تیل ہوتا تھا، اور بعض اوقات مکھن بھی بھجوا دیا کرتے تھے اپنے فارموں کا، اضافی جو ہوتا تھا وہ پاکستان کو دیتے تھے. پاکستان کی حکومت اس کو مقامی، پہلے تو مفتی تقسیم کر دیا کرتی تھی نا، تو ہاں وہ پھر اسکولوں میں باقاعدہ بچوں کو وہ ڈبے اور وہ سارا کچھ مفت تقسیم ہو جایا کرتا تھا. 1956 کے اوپر اندر اس پہ جو سائن کیے تھے وہ طارق رحیم صاحب نے کیے تھے، جو احمد طارق رحیم کے باپ تھے، یعنی کہ اس وقت وہ فیڈرل سیکرٹری لیول کے کوئی آدمی تھے. ٹھیک ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ احمد طارق رحیم بھی ماشاءاللہ اس وقت 80 سال کے پیٹے میں ہوں گے. ان کا صاحبزادہ بھی میرا خیال ہے ریٹائر ہو گیا ہے. تو ان کے دادا نے یہ سائن کیے تھے یو ایس ایڈ والے، جو 1985 تک 86 تک ہاں جو تھا وہ جاری رہا. اب بھی شاید کسی نہ کسی صورت کے اندر جاری ہو، لیکن بہرحال امریکہ سے وہ محبتوں کا جو وصول کنندہ تھا وہ احمد طارق رحیم کا باپ تھا. تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں، مطلب صدا کے حکمران طبقہ نا، تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ساس صاحبہ سے یہ گفتگو فرما رہی ہیں. اچھا، اس گفتگو کے دو پہلو ہیں. دیکھیے یہ آڈیو جو ہے یہ لینڈ لائن پہ تو نہیں ہو رہی، ظاہر ہے جی ایس ایم پہ ہو رہی ہے، اور جی ایس ایم کی ریکارڈنگ کی پاکستان کے اندر 2 اداروں کو سہولت دستیاب ہے. سنا ہے آئی بی کے پاس ہے اور نمبر 1 کے پاس ہے. اب ان دونوں اداروں میں سے کسی سے یہ لیک ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس پھڑکا کے تو مزید مہر تصدیق ثبت کر دی. لیکن یہ ہے کہ یہ ریسنٹ ہونے والی گفتگو ہے، اور ریسنٹلی ہم نے سنا ہے کہ آئی بی جو ہے اس کے پاس شاید وہ انسٹرومنٹ کسی دور کے اندر لگے تھے، نواز شریف کے دور کے اندر، لیکن وہ آئی ایس آئی اٹھا کے لے گئی تھی ان کے. ٹھیک ہے، یا انہوں نے سارا رسائی حاصل کر لی ہوئی ہے. یا اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کے دور کے اندر ایک پول بنا تھا کہ تمام جو خفیہ ادارے ہیں ان کا پول بنا دیا گیا تھا، اور اس کی سربراہی آئی ایس آئی کو دے دی گئی تھی. تو اگر یہ آئی بی نے بھی ریکارڈ کیا ہے تو ان کی مرضی کے بغیر تو جاری نہیں ہوا. ٹھیک ہے،
تو اگر انہوں نے جاری کیا ہے تو ان کے پاس یہ واحد تو نہیں ہوگی، ان کے پاس تو وہ بھی ہوں گی کہ جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کس طرح فون کے اوپر سازشیں کر کے تو انہوں نے اس وقت JIT بنوائی تھی، ٹھیک ہے، کس طرح جج اس وقت ان کی انگلیوں کے اوپر ناچ رہے تھے، تو پھر پائن لگے ہاتھوں بھی کار دیو، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ریکارڈنگ تو آپ نے رکھی ہوگی، ریکارڈنگ تو سب کی ہو رہی ہوتی ہے، ساٹھی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی کر دیجئے۔ لیکن بہرحال اصل خبر یہ نہیں، اس لیے میں نے وہ ڈیٹیل میں وہ نہیں پڑھا، اصل خبر یہ ہے کہ یہ خبر سنتے ہی جو ہے وہ اپنا موصوف جو تھے جن کے بارے میں یہ سعد صاحبہ جن کی گفتگو فرما رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، وہاں سے دو متضاد خبریں ہیں۔ پہلی خبر جو ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن چونکہ سورس بڑا ریلائبل ہے تو اس لیے دی جا سکتی ہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب وہ گھبرا گئے اور وہ انہوں نے جناب گھبرا کے کہا کہ میں ریزائن کرنے لگا ہوں، اور جس پہ جناب صدا کے نگران جناب مبینہ والے جج جناب اعجاز الاحسن صاحب، جن کا بچپن کا بغض ہی ختم نہیں ہو رہا کہ نواز شریف کی گڈی میرے نال بڑی گڈی کیوں ہوندی سی، ٹھیک ہے، یہ بھی ماڈل ٹاؤن کتے ہم سائے رہے ہوئے نہیں انہوں نے، تو وہ اعجاز الاحسن صاحب جو تھے انہوں نے فوراً کال آن کیا، بھاگے گئے، تو انہوں نے کیا کہ گھبرانا نہیں، تو جج صاحب کو قائم دائم کر کے آئے۔ جبکہ دوسری اطلاع ہے جس کو کہ میں زیادہ درست مان رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کے اوپر شدید غصہ آیا ہے، ان کا دل رنج سے بھر گیا ہے، اور اب وہ حکومت کو چنگی طرح وہاں پہ تنیں گے جہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بچپن میں یاد آ گیا اپنا ایک واقعہ، ہمارے بچپن تک جو تھا وہ پیار نہیں مار والا نعرہ نہیں لگا تھا، تو لہٰذا ڈنڈے پڑا کرتے تھے، تو ہمارا پورا زندگی کا خاص طور پہ پہلی سے لے کے اور 8ویں تک کا جو دور تھا، بلکہ 10ویں تک کا دور اس تگ و دو میں گزرتا تھا کہ ڈنڈوں سے کیسے بچنا، سبق اس لیے یاد کرنا کہ ڈنڈے نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ تو میں حکومتی رویہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مقابلے میں، تو ہمارے پیچھے نا ایک بیٹھا ہوتا تھا رشید کے والد صاحب جو تھے وہ ریڑھی لگایا کرتے تھے، اس کے اوپر پکوڑے شکوڑے اس طرح کی کچھ چیز اندرسے وغیرہ بیچا کرتے تھے، تو رشید جو تھا نا وہ بڑے ترلے کے ساتھ کام بھی نہیں کرتا تھا، اور سینہ تان کے تو باہر آ جایا کرتا تھا، دونوں ہاتھ اس نے ایسے کر دینے، میرے سے کوئی اتنا لمبا بھی تھا اس دور کے اندر، تو انہیں ڈنڈے کھا کے بڑے آرام نال جا کے بیٹھ جانا تھے۔ میں نے اسے ایک دن کہا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا شرم کس بات کی، جب کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا، تو میں کہا کہ وہ ڈنڈے پڑے تو پھر کیوں ہے، لو ختم، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، ابے کو لینے بھیج دیں گے نا، باہر ہی اس کی ریڈی ہے پکوڑوں والی، اسے لے آؤں گا، ٹھیک ہو گیا۔ حکومت کا بھی اس وقت رشید والا رویہ نظر آ رہا ہے کہ کی کریں گے، زیادہ گھر بھیج دیں گے، چلے جاؤں گے، نواں آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی آگے کہے گا کہ 3 بندے بینچ بنان گے، ٹھیک ہے، ہاں، تو حکومت کا رویہ رشید والا ہے جی، اور ادھر فل ٹائم 110 تے مطلب کہ نیچے والا بلڈ پریشر 140 تے ٹر گیا ہے پائن، اور انہوں نے کہا کہ ہوں تے بالکل بھی نہیں چھڈنا جی، کوئی رائت شاید ہے ایسی، ہوں تے آندے ہی کہنا کہ 14 نو الیکشن کیڑا کی ہو رہا ہے، سر صورتحال ہے۔ بہرحال اس میں نقصان ہے ملک کا، قوم کا، معاشرے کا، جو پہلے ISPR کے ذریعے تباہی پھیر دی گئی ہے، اب وہ یہ آڈیو اور ویڈیو لیک کر کے بھی تباہی پھیر رہے ہیں، ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وڈی پیپسی دی بوتل تے وڈا چپس دا پیکٹ، بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، تو یہ کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔